अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सदैस मिर्ज़ा और आप आज 14 अगस्त स्पेशल 360 डिजिटल पॉडकास्ट जो हैं इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ यूथ इस वक्त मौजूद है। यूथ को होप ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है और यूथ हमारी कहीं कहीं कुछ शिकवे भी करती नज़र आती है और शिकवे अपनों से ही होते हैं। अगर पाकिस्तान से यूथ अगर शिकवे कर रही है तो इसमें मेरे ख्याल से कोई ऐसा आप कह सकते हैं कि बुरी बात नहीं है। ये हम उनसे बात करेंगे। 14 अगस्त की हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो है वो पूरे मुल्क में जारी है। इस वक्त पाकिस्तान सेलिब्रेट कर रहा है अपनी 77वीं जो है वो सालगिरह। हमारे साथ यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी के जो हैं वो तलबा मौजूद हैं। मोमिना बिलाल हमारे साथ BNU से हैं, ईमान फातिमा जो है हमारे साथ BNU से कॉमसेट से, और मोहम्मद मुजम्मिल जो है हमारे साथ BZU से हैं, और गुलफाम हमारे साथ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात करेंगे हवाले से, मैं आज से 10 साल पहले मैंने यूनिवर्सिटी से पास आउट हुआ था। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि हम लोग 14 अगस्त जिस तरह सेलिब्रेट करते थे अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर। मैंने कराची से अपना BBA किया, उसके बाद MBA किया, एंड देन मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट था अपनी यूथ क्लब का, और हम लोग वहाँ पे जिस तरह सेलिब्रेट करते थे, आप यकीन करें आउट क्लास। हम लोगों का अगस्त का महीना स्टार्ट होता था, ऐसा लगता था जैसे कोई फेस्टिवल आने वाला है, और सारी स्टूडेंट्स जो है वो इंगेज होते थे, अपने अपनी जो है ना राय लाते थे कि हाँ अब ये करेंगे, हमने इसने मिली नगमा पढ़ना है, इसने टैबलो पेश करना है, इसने यहाँ पे इंटरव्यू करना है, हम ये पैकेज तैयार करके लाएंगे। सबसे पहले हम गुलफाम आपसे बात का आगाज़ करेंगे। आप क्या समझते हैं कि वही जज्बा, वही सेलिब्रेशन की जो एक पेस है या टून है वो मौजूद है अभी भी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर? मैं पूछना चाहूँगा कि पंजाब यूनिवर्सिटी का सर क्या हाल है? जैसे आपने बताया कि पहले जब सेलिब्रेशन होती थी काफ़ी यूथ मैक्सिमम बाहर से भी लोग आते होते थे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी भी वही हिसाब है, मतलब जब अगस्त का मंथ स्टार्ट होता है तब सेलिब्रेशन की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। ऑल ओवर अरेंजमेंट्स यूनिवर्सिटी शुरू हो जाती हैं, मैक्सिमम ग्रुप्स बन जाते होते हैं जिनमें उनको मैक्सिमम टास्क दिए जाते हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने होते हैं। अरेंजमेंट के लिए अलग स्टाफ अवेलेबल होता है, और जब टास्क कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब उनकी तैयारी कर लेते हैं, वो 14 अगस्त को फिर एक इवेंट परफॉर्म किया जाता है। उस इवेंट्स में जिन जिन का जो जो टास्क होता है वो टास्क अपना परफॉर्म करते हैं, और जैसे पहले सेलिब्रेशन होते थे आई थिंक सो उससे ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, उससे ज़्यादा हो रही है? Yes, sir. ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई हमें। प्रेफर किया हुआ है इन्होंने, और इस डे को काफ़ी वो प्रेफर करते हैं और फैसिलिटीज़ अप्लाई हमें प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए ईजिली हो जाता है कि हम इसको सेलिब्रेट कर सकें। चलें हम बात करते हैं मुजम्मिल साहब से। मुजम्मिल साहब, आप BZU से हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से हैं। आप क्या समझते हैं कि वहाँ पर भी 14 अगस्त की जो सेलिब्रेशंस हैं, यूथ अभी भी पूरी उम्मीद है यूथ उतनी ही मोहब्बत पाकिस्तान से कर रही जितनी शायद पहले किया करती थी? वही जज्बा मौजूद है, वही सेलिब्रेशन, वही 14 अगस्त के झंडे लगा रहे हैं, सजा रहे हैं यूनिवर्सिटी को, हरे सफ़ेद कपड़े पहन के यूनिवर्सिटी में 14 अगस्त को आ रहे हैं, वही माहौल है? आप क्या समझते हैं बीबी? जी सर, थैंक यू। सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा। पहले तो सीन ये था कि सब पुरजोश हो के सेलिब्रेट करते थे, ठीक है। अब अगर देखा जाए, जब से ये डिजिटल मीडिया आया है, लोग स्टेटस लगा के हैप्पी इंडिपेंडेंस डे उसके बाद सो जाते हैं। अब ये सीन है। पहले लोग बैंड बाजे सेलिब्रेट करते थे, तकरीबें होती थी, इंटरनेशनल लेवल पर भी होती थी, नेशनल लेवल पर भी होती थी, डिफरेंट कंट्रीज़ में भी 14 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता था, और नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल कॉलेजेस वगैरह पे भी होती थी। अब जो सबसे पोलराइजेशन देखी जाए वो है टिकटॉक, सोशल मीडिया। इन पे लोगों ने नेगेटिव यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। वो है एक कल्ट जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल कल्ट। वो जब से हमारी लीडरशिप तो नहीं कहना चाहिए हमें, वो जब से एक पॉलिटिकल कल्ट पैदा हुआ है, हमें अपने वतन से वो उन्स नहीं रहा, जिसकी वजह से हम पीछे चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि एक पॉलिटिकल ग्रुप है, आप उसकी बात करना चाह रहे हैं? आप समझते हैं कि एक नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है पाकिस्तान में? ओवरऑल जो पोलराइजेशन चल रही है उसकी वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने की कोशिश Yes, कर रहे हैं sir. पाकिस्तान की। आप समझते हैं कि टिकटॉक पे और अपने इन प्लेटफॉर्म के बारे में बात की। दूसरा चलें इस पे हम क्वेश्चन करेंगे बिल्कुल। अभी हम सिर्फ आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या इस वक्त हालात हैं। और मोमिना, आपकी तरफ मैं आता हूँ, आप क्या समझती हैं कि आज भी हमारे मुल्क में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर
اسی جذبے کے ساتھ جو ہے وہ 14 اگست آپ کیا کر رہی ہیں اپنی یونیورسٹی کے اندر 14 اگست کے حوالے سے؟ سیلیبریشن تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بھی بہت ہو رہی ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا سے اب زیادہ یہ سین ہو گیا کہ کمپین چل رہی ہیں، لوگ اسٹیٹس لگا رہے ہیں 14 اگست کے، مگر میں یہ کہوں گی کہ لوگ اس طرح سے رول نہیں پلے کر رہے. فار ایگزامپل ہم اسٹیٹس تو لگا رہے ہیں کہ آئی لو مائی کنٹری، مگر ہم رول نہیں پلے کر رہے. فار ایگزامپل ہم ایک اسٹرانگ نیشن نہیں اپنے آپ کو دکھا رہے. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یونٹی ہونی چاہیے، اور ہم لوگوں میں زیادہ ہوتا ہی یہ سین ہے کہ یہ غلط کام ہو رہا ہے، وہ بھی تو کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. اس وجہ سے تو مجھے لگتا ہے کہ ان چیزوں کو کم کرنا چاہیے. جذبہ کم ہے، باجی زیادہ بجا رہے ہیں ہم. ہاں، باجی زیادہ بجا رہے ہیں، کام کچھ بھی نہیں کر رہے. کام کم ہو رہا ہے. جی، کیا ہونا چاہیے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یوتھ کو کوئی پیغام کیا ہونا چاہیے؟ یوتھ کیا کرے اس اگست کے مہینے میں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ یونٹی ہونی چاہیے اگست کے مہینے میں نہیں، اوور آل ویسے ہی سارے سال ہی. یونٹی مطلب کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ شو نہ کریں، کوئی پولیٹیکل فلیگ نہ لے کر آئیں سامنے، کوئی اپنی کاسٹ کو ریپرزینٹ نہ کریں، صرف ایک پاکستانی ہونے کی نیت سے سامنے آئے. پاکستانی، کیونکہ ہم لوگوں میں یہ بھی بڑا ہے کہ وہ کشمیری ہے، پنجابی ہے، تو اس والے سین کو بھی کم کریں اور آپ ایک پاکستانی بن کے دکھائیں. اور پاکستان میں رہ کر ہی اب تو زیادہ لوگ یہ کریں کہ ڈگری کمپلیٹ کی یا ڈگری سے پہلے ہی پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور پھر بے شک یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی لو مائی کنٹری، آئی مس مائی کنٹری، مگر ایک طرف چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں. تو میں اس وجہ سے کہوں گی کہ آپ پاکستان میں رہ کر ہی پاکستان کو صحیح کریں. اور اب صحیح کرنے میں لوگ کہتے ہیں باہر اگر کوئی جا رہا ہے تو یہ اس میں باہر جا کے اگر پاکستان کی خدمت کریں، ہم تو کہتے ہیں کہ ریمیٹنس باہر سے آتا ہے، پاکستان کو فائدہ ہوتا ہے اس کا، تو ایسا بھی واپس آئیں. پھر پھر واپس آئیں، اگر تعلیم حاصل کرنے باہر جا رہے ہیں تو پاکستان کی خدمت کریں. جی، پاکستان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہی ڈیسیجن ہے کہ اگر میں ماسٹرز کے لیے جاؤں گی تو پھر میں واپس پاکستان ہی آؤں گی. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اپرچونیٹیز پاکستان میں اویلیبل ہیں یوتھ کے لیے؟ یوتھ کے لیے مواقع ہیں پاکستان میں، آپ یہ سمجھتی ہیں؟ ہاں، مجھے لگتا ہے بہت ہیں، بس آپ کو ڈھونڈنا چاہیے. ہم لوگوں کا یہ سین ہوتا ہے کہ ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں کہ ساری چیزیں ہمیں لا کے دو، ہمیں ساری چیزیں پرووائڈ کرو پھر ہم کریں گے. جیسا اب ارشد شریف بھی ہے، اس نے ارشد سارا ندیم کچھ کیا ہے. ہاں جی، تو اس نے سارا کچھ خود ہی کیا ہے. مطلب یہ نہیں سین کیا کہ پہلے مجھے پیسے دو پھر ہی میں جاؤں گا، تو وہ والا نہیں کیا. تو مجھے لگتا ہے اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، مگر بس آپ کو ڈھونڈنا ہے. ایمان، آپ کی طرف آتے ہیں. ایمان، آپ کیا کہتی ہیں کہ جس طرح ہم سب نے بات کی آلموسٹ اس ٹاپک کے اوپر، ہم لوگوں نے بتا دیا کہ سیلیبریشنز ویسی ہیں. ہمیں گلفام نے تو بلکہ یہ کہا کہ شاید پہلے اتنی نہیں ہوتی تھیں جتنی آج سیلیبریشنز ہو رہی ہیں. یہ جو سوشل میڈیا کی جو محبت ہے پاکستان کے ساتھ خاص طور پہ، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک سوال ہے مجھ سے، یہ میرا اپنا ذاتی سوال ہے، اور میں نے خود یہ سوچا رات کو بیٹھ کے کہ بچے جب آئیں گے تو ان سے میں یہ سوال لازمی کروں گا. یہ جو ملی نغمے ہوتے تھے پہلے، جب ہم سنتے تھے، اپنے بچوں کو سناتے تھے، تو ہمارے اندر ایک جذبہ ایمانی پاکستان کے لیے جو حب الوطنی تھی وہ جاگتی تھی. آج کے ملی نغمے آپ سمجھتی ہیں کہ ویسے ملی نغمے بن رہے ہیں، یا جو پہلے کے نصرت فتح علی خان کا ہمارا ایمان پاکستان ایک بڑا مشہور ان کا ملی نغمہ ہے، جواد احمد کے بڑے ایک دوستی کے نام سے پاکستان آرمی کے اوپر انہوں نے بڑا خوبصورت ایک ملی نغمہ بنایا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ابھی ویسے کوئی ملی نغمے بن رہے ہیں پاکستان کے جذبے؟ نور جہاں کی بات کریں ہم، وہ جب ترانہ پڑتی تھی تو کہتے ہیں کہ جذبے جو ہمارے سرحدوں پہ جو فوج پاکستان تھی ان کے جذبے جو ہے نا وہ بڑھ جاتا تھا ان کا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملی نغموں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ ویسے اب بن رہے ہیں؟ کوئی بھی لیٹسٹ کوئی پتہ ہے آپ کو بھی کوئی ایسا آیا ہو جو آپ کو یاد ہو؟ ابھی لیٹسٹ ٹائم مجھے ان کا یاد نہیں ہے، بٹ جو مطلب اچھے نہیں بن رہے. ہاں، اچھے نہیں بن رہے، بٹ یہ نہیں کہ اچھے نہیں بن رہے. بینگ فرام آرمی بیک گراؤنڈ، میرے فادر بھی آرمی میں تھے، میرے دادا بھی آرمی میں تھے، ان کی اب ڈیتھ ہو گئی ہے. میرے نانا نیوی میں تھے. اینڈ آئی ایم اے پراؤڈ ڈاٹر، اور مجھے یہ پراؤڈ فیل ہوتا ہے دیٹ آئی ایم اے پارٹ آف پاکستان. مجھے ایک بات پتہ ہے، میرے فادر نے مجھے یہ کہا تھی کہ قوم کو آزاد کرنا آسان ہوتا ہے مگر قوم کی آزادی قائم رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو میرے حساب سے اگر ساری یوتھ ایک جگہ اکٹھی ہو جائے تو ہم لوگ سب کچھ چینج کر سکتے ہیں. اگر بات کی جائے، میں کل پرسوں تھوڑا بہت لیکچرس لی تھی یونیورسٹی میں، تو وہاں پہ بات ہوئی تھی گرین انیشیٹو پاکستان کی. تو اگر ہم ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ ویٹ کریں ہو جائے گا، تو وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ سارے یوتھ اکٹھے ہو، یونٹی ہو ایک جگہ، اور سارے یوتھ نکلے اور گرین انیشیٹو کے لیے کام کرے. اگر ہم اس کے لیے کام کریں گے تو فور شیور مجھے پوری شیورٹی ہے کہ پاکستان ایک بہت پیارا ممالک بن سکتا ہے، اور ہم اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ایک ایکسکیوز ہے یوتھ کا، ایکسکیوز ہے کہ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں یا ہمیں ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کی جائے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ کر سکیں. فار ایگزامپل، ہم پاکستان میں دیکھیں کچرا ہم لٹرنگ کرتے ہیں باہر، لیکن دبئی میں کیوں نہیں کرتے؟
کیونکہ وہاں پہ گورنمنٹ اس کو امپوز کرتی ہے اس رولس کو. تو آپ یہ سب گورنمنٹ کیا کرے, مطلب گورنمنٹ کس لیول پہ کام کرے؟ گورنمنٹ کا تو مین رول ہوتا ہے ہر چیز میں, مگر جو یوتھ ہے, ہم اگر اوور آل میں پاکستان کی بات کروں, آپ ہر ایک بندے کو پکڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے اس نیشن کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے, یو ہیو ٹو ورک فار یور نیشن, آپ کو اس کے لیے اسٹینڈ لینا ہوتا ہے. اب مائی فادر از این آرمی, اور ہم سب کو بتایا ہوا ہے کہ پاکستان آپ کا ملک ہے. نو میٹر واٹ ایور ہیپن یو ہیو ٹو اسٹینڈ فار اٹ, اور آپ نے اس کے لیے کام کرنا ہے. تو ہمیں اتنی اشورٹی دی گئی, ہمیں اتنی سینس دی گئی ہے کہ آپ نے کچرا نہیں پھینکنا, ڈسٹ بن ہے بھائی آپ ادھر پھینک دو, آپ پودے لگاؤ. ہم لوگ اپنی گارڈننگ کرتے ہیں. ہمارے سیاحتی مقامات کے اوپر آپ دیکھیں کیا حالات پیدا ہوتے ہیں وہاں پہ. میرے خیال سے یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی فور شیور ہے, مگر یہ رسپانسبلٹی ہم سب کی بھی ہے. ہم سب میں اتنا شعور ہونا چاہیے, ہم سب میں اتنی عقل ہونی چاہیے دیٹ آپ جس نیشن میں کھڑے ہوئے ہو, آپ وہیں باہر کچھ گند کرو گے, کچھ کرو گے تو آپ کا ہی نقصان ہوگا. تو ہر عوام کے اندر شعور ہونا چاہیے میرے حساب سے. اس میں ایک شارٹلی اگر مجھے بتائیں کہ اس میں ہم کافی عرصے سے بات کرتے آ رہے ہیں, مطلب مجھے کوئی 15-20 سال تو مجھے ہو گئے ہوں گے یہ سنتے ہوئے کہ کچرا نہیں پھینکنا آپ نے. ہمارے ناران کاغان میں لوگ بہت زیادہ کچرا پھینکتے ہیں جب گھومنے پھرنے جاتے ہیں. ابھی ایسے بہت سارے پارکس ایسے بھی میں گیا ہوا تھا یہاں پر, تو اب یقین کریں وہاں پہ لوگوں نے کچرا پھینکا ہوا تھا, حالانکہ صاف ستھرے پارک سے, پھر بھی سب کچھ ہو رہا ہے نا. اس کا ریزن کیا ہے پھر؟ کمی کہاں ہے؟ شعور کی بات ہے, تعلیم کی بات ہے. کہاں سے آئے گی یہ شعور؟ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم سے آئے گی اگر آپ تھوڑا سا پڑھو گے لکھو گے. اب کچھ اسکالرشپ کی بات ہوتی ہے, کچھ پیرنٹس کا بھی اس میں ہونا چاہیے, پیرنٹنگ کی بات ہوتی ہے. اگر آپ کہیں پڑھ رہے ہو اور یو آر گوئنگ سم ویئر, یو آر ریپرزینٹنگ یونیورسٹی, یور بیک گراؤنڈ, تو آپ کی پیرنٹنگ کی بات ہے, آپ کی ایجوکیشن کی بات ہے میرے حساب سے. تو اگر میں اسکالرشپ کی بات کروں تو ہم سب کو اپرچونیٹی ملتی ہے اسکالرشپ کی. تو سر واٹ اباؤٹ دوز چلڈرن جو آرفن چلڈرن ہیں, ان کے لیے کوئی انیشیٹو کیوں نہیں لیا جاتا؟ یوزلی آن ویکینڈس آئی وزٹ ٹو آرفنیج, اور میں ان کے ساتھ ٹائم بھی اسپینڈ کرتی ہوں. آئی گیس وہ مجھ سے بھی اچھے بچے ہیں, ان میں اتنا شعور ہے کہ گند کیا ہوتا ہے, آپ کو گرینری کیا ہے. تو میرے حساب سے اف یو گیو دیم اے چانس, وہ اپنی زندگی میں کچھ کر سکے. تو میرے خیال سے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کے اندر شعور ہونا چاہیے. میں اسی بات کو گلفام آپ کے پاس آؤں گا کہ اب جو اپرچونیٹیز کی بات کر رہے ہیں, کہ ابھی انہوں نے بات بھی کی کہ ارشد ندیم کے پاس کوئی وسائل نہیں تھے اور اس نے وہ کام کیا جو شاید 118 سالہ ریکارڈ, مطلب وہاں پہ فن لینڈ, پولینڈ, یو کے, ناروے, کہاں کے ایتھلیٹ نہیں تھے. اور ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید یورپ کے پاس ساری فیسلٹیز موجود ہیں. وہ ایک بڑی میم چل رہی تھی کہ پروٹین شیک ورسز دیسی گھی, تو آج وہ دیسی گھی نے وہ کام کر ڈالا جو ہم شاید پروٹین شیکس نہ کر سکے, بڑے بڑے ٹرینرز نہ کر سکے. تو آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایز اے یوتھ آپ کے کوئی گلے شکوے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ یا گورنمنٹس کے ساتھ, جتنی گزری گورنمنٹس, آپ سمجھتے ہیں کیا آپ پرپوز کریں گے ہماری گورنمنٹس کو کہ ہمارے لیے یہ انیشیٹوز کریں یا ہمیں یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں؟ نہیں کر سکتے, کوئی منیمم کوئی آپ کی خواہش تو ہوگی نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے کم از کم یہ چیز تو ہونی چاہیے. سر آپ کی بات سے پوائنٹ آؤٹ اگر میں تو دیکھیں, ایون اے سنگل پرسن, اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس نے وہ اچیو کرنا ہوتا ہے, اس کے گولز ہوتے ہیں, آئیڈیاز ہوتے ہیں, اس نے اچیو کرنے ہیں تو کرنے ہیں. اب ارشد ندیم کی بات کی جائے, ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں تھی کہ وہ کچھ کر سکے. ان کو نہ کوئی گائیڈ اپ اتنا ہوتا تھا, نہ کچھ ہوتا تھا. ایون ان کے پاس جہاں تک میں نے سنا ہے, ان کے پاس ایک وہ نیزہ ہی تھا, جیبلین کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس, بالکل وہ بانس کاٹ کے ان کے والد صاحب بناتے تھے. جی وہی تھا ان کے پاس. اور جو ان کے اپوزیشن پارٹی جن کے ساتھ ان کا میچ تھا, ان کے پاس آئی تھنک 177 تھے جی, نیرج کے پاس, اور کافی ایکسپینسو تھے. لیکن جو انسان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اگر کہہ دے انسان کہ میں نے اچیو کرنے, ضد پہ آ جائے تو وہ کر سکتا ہے. ایوری تھنگ از پاسبل. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ اٹ از پاسبل, یو ڈو ایفرٹ, آپ کر سکتے ہو. بہت پیاری بات کی آپ نے. محنت کا پھل ہمیشہ انسان کو ملتا ہے, محنت اس کی رائے گاہ نہیں جاتی. اور گورنمنٹ ہے تو
گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ کی جو سی ہوتی ہیں مطلب اس کا ایک اسپیسیفک پرسن نہیں ہوتا کہ اس نے اسی کو فیسلٹیز پرووائڈ کرنی ہے. ایون آل اراؤنڈ جو ہماری جو سی پاپولیشنز ہیں ان کا گورنمنٹ نے سب کا دھیان رکھنا ہوتا ہے. ان کے پنجاب اپنے یونیورسٹی میں آپ rules- سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ اس حوالے سے ساری فیسلٹیز آپ کے پاس ہیں؟ جی سر ساری فلفلز ہیں, ہمیں ایوری فیسلٹیز ہمیں ملتی ہیں, ہر قسم کی ملتی ہیں. اب یہ آپ لوگوں کا کام ہے کہ پاکستان کا نام روشن کرنا ہے, گورنمنٹ اپنا کام پورا کر رہی ہے. سر جہاں تک میرا پوائنٹ آف ویو ہے نا, گورنمنٹ اپنی جگہ ٹھیک ہے. کوئی پنجاب یونیورسٹی والا آبجیکشن نہ کرتے اس بات کے اوپر کہ یار یہ گلفام بھائی نے کیا بات کر دی. سر کیونکہ میں بھی ادھر سے پڑھ رہا ہوں, جب میں یہاں نہیں آیا تھا پنجاب یونیورسٹی مجھے اس چیز کا آئیڈیا نہیں. یہ بہت اچھی بات ہے, میرا دل خوش ہو رہا ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں ساری فیسلٹیز پرووائڈ کر دی گئی ہیں. میں مزمل صاحب آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا, آپ پولیٹیکل باتیں کچھ کر رہے تھے ہم سے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کچھ سینیریو ایسا پاکستان میں کریٹ ہو چکا ہے کہ ہمارے یہاں ایک کیوس قسم سے سچویشن بنائی ہوئی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کے اندر, چھوڑ دو پاکستان, یہاں پہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل لوگ جان بوجھ کے کریٹ کر رہے ہیں, کوئی ایجنڈا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی؟ نہیں, جب ہماری سوشلائزیشن ہوتی ہے نا, سب سے جو پہلا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فیملی, جہاں سے ہماری سوشلائزیشن ہوتی ہے, چاہے وہ ریلیجیس ہو یا پولیٹیکل ہو. تو سب سے جو پہلا فیکٹر ہے فیملی سے ہم سیکھتے ہیں پالیٹکس آئے گا. اگر ہم گھر میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی پالیٹکس ہو رہی ہوتی ہے, چھوٹے بڑوں کی بات نہیں مانتے, بڑے چھوٹوں کی بات نہیں مانتے, اور گھر میں ویسے بھی لڑائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں پولیٹیکل, انہی وجہ کوئی سے. ایک پی ٹی آئی کا نون لیگ کا آپس میں لڑ رہا ہوتا ہے. اصل مسئلہ ہمارا فیملی سے آ رہا ہے, جہاں سے ہماری سوشلائزیشن ہو رہی ہے. دوسرا اگر آگے دیکھیں تو ہماری سب سے بڑا جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ ہمارا پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ہے. پاکستان جب سے بنا ہے تب سے پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم میں ایسے فلاز ہیں جو ابھی تک فل نہیں ہوئے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں 1956 کا, تو اس میں یہ بھی واضح نہیں ہوا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے یا کنفیڈریشن ہے یا یونٹری اسٹیٹ ہے. دین وہ بعد میں ڈیسائیڈ ہوئی چیزیں, ٹھیک, امینڈمنٹس میں 1973 میں تب جا کے کچھ واضح ہوا کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے. تو یہ معاملات چلتے رہے. دوسرا, پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے کیرسمیٹک لیڈرشپ, مینس کہ جس کی پرسنالٹی اچھی ہو اس کو فالو کرتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک رجحان چل رہا ہے کہ جیسے عمران خان صاحب ہیں, اس کی پرسنالٹی اچھی ہے, اس کو لوگ زیادہ فالو کرتے ہیں. حالانکہ وہ نہیں دیکھتے کہ لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کی کیا کریکٹرسٹک ہونی چاہیے, ڈزنٹ میٹر. اب لیڈرشپ کا کیا رول ہے پاکستان میں؟ جو لیڈرشپ آ رہی ہے 1947 سے, وہ ایک ہی چیز کو لے کے چل رہی ہے کہ ان کے مائنڈ کو کیسے مینپولیٹ کرنا ہے, ایک کلٹ کیسے بنانا ہے, اپنی سوچ کو امپوز کیسے کرنا ہے, اپنا دماغ استعمال نہیں کرنا, اگلے نے جو کہہ دیا مان لیا. اور دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے فیک نیوز. سوشل میڈیا پہ آپ جو بھی چیز ڈالتے ہیں وہ آپ کی جو چوائس ہوتی ہے وہ ڈال دیں. اچھا, فیک نیوز تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے, امریکنز بھی بڑے تپے میں ان چیزوں کے اوپر. مسئلہ پوری دنیا کا ہے, لیکن پاکستانی قوم کریٹیکلی چیزوں کو ویلیو ایڈ نہیں کرتی. پھر یہاں آ کے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ جو چیز دیکھتے ہیں ہم اس کو مان لیتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ نا, کریٹیکل تھنکنگ کو پاکستان میں اجاگر کرنا چاہیے؟ یس سر, یہ ہماری ایجوکیشنل سسٹم بھی فلاز ہیں, کریٹیکل تھنکنگ وہ اجاگر نہیں کی جاتی. میں ایمان مومنہ کی طرف میں آتا ہوں. مومنہ, ہم اس کو پھر وائنڈ اپ کرتے ہیں چیزوں کو. یہ جو کریٹیکل تھنکنگ کی بات کی, ٹھیک ہے, یہ اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن جو اپرچونیٹیز, کیونکہ ایک تو بڑی اچھی چیز مجھے لگی کہ چاروں نوجوانوں نے یہاں پہ ایک ہی بات کی کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز ہیں, ہمیں خود تلاش کرنی ہے, ہمیں خود محنت کرنی ہے. یہ لٹرلی میرے لیے بڑا گیم چینجر ہے, میری اپنی سوچ کے لیے بھی خاص طور پہ, کیونکہ آج بڑے دنوں بعد نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خود سے تو ہم بہت ساری چیزیں کر لیں گے, لیکن کچھ گورنمنٹ کو کچھ تو کرنا چاہیے, کچھ تو سب کچھ. اگر ہم تو نہیں کریں گے نا, ہمارے حالات خود اچھے نہیں ہیں. ہم لوگ $365 بلین کی اکانومی میں ہیں, بنگلہ دیش ہم سے کہیں زیادہ آگے چلا گیا ہے, وہاں کی سچویشن ایک الگ ہے. لیکن ہم گورنمنٹ لیول کے اوپر کیا آپ سجیشن دیتی ہیں ایز اے نوجوان, ایز اے یوتھ, کہ گورنمنٹ کو یہ تو کچھ کر لیں ہمارے لیے؟ جی, گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ گورنمنٹ بھی بہت میجر رول پلے کرتی ہے. فار ایگزامپل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے کہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ زیادہ بنا دیں. فار ایگزامپل ان ایریاز میں جہاں پہ نہیں ہے, یونیورسٹیز نہیں ہیں, اکثر میں لوگ اتنی دور آتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو وہاں پہ یونیورسٹیز کا بنائیں. اور اگر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اسکالرشپ ان کے لیے زیادہ کریں. ایک میرٹ بیسڈ اسکالرشپ تو ہے ہی ہے, مگر ان ایریاز میں زیادہ کریں. اور میں یہی کہوں گی کہ گورنمنٹ کو زیادہ اسکالرشپ زیادہ کرنی چاہیے, کیونکہ ایجوکیشن بہت ایک میجر رول پلے کرتی ہے. ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ جنوبی پنجاب میں 2 کروڑ بچے اور بڑے تعلیم سے محروم ہیں. جی, تو آپ کا اشارہ اسی طرف ہی ہے کہ ان کی طرف, ان کے لیے کچھ کریں.
ٹھیک ہے، یہ ایک اچھا میسج ہے ہمارا آخر میں کہ جو 2 کروڑ بچے ہم نے جو بات کی، اتنی پر امید ہونے کے باوجود ہمارا نوجوان اتنا پر امید ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ایسی خبریں ہمیں سننے کو ملیں گی کہ 2 کروڑ لوگ جو ہیں ابھی بھی تعلیم سے محروم ہیں صرف جنوبی پنجاب میں، تو میرے خیال سے گورنمنٹ کو بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اگر نوجوان سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ ہمارے لیے ٹھیک ہے، ہم خود کر لیں گے جو کرنا ہے، لیکن پھر بھی جیسے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیز بنائیں ریموٹ ایریاز کے اندر، اسکولز بنائیں، اور اسکالرشپ خاص طور پہ جو بچے محروم، ڈیفینیٹلی یہ جو 2 کروڑ لوگ ہیں ہو سکتا ہے کہ وسائل کی وجہ سے نہ پڑھ رہے ہوں، ان کی خواہش موجود ہو پڑھنے کی، تو یہ گورنمنٹ کو اسٹیپ لینے چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں 14 اگست اسپیشل 360 ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. مجھے دیجیے اجازت، میں تھا آپ کا ہوسٹ اسد ایس مرزا.